अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम सूरतुल इन्फितार की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। लफ़ज़ ब लफ़ज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। याद रहे आज हम आपको गुना आनी और गुना ज़मानी की आवाज़ की पहचान भी करवाएंगे। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा अस्समाउ फ़तरत। यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये अलिफ खाली है, ये भी अलिफ खाली है और ये लाम भी खाली है। उसूल तो ये है कि ज़बर के बाद अगर अलिफ आ जाए, या यूं कहें कि अलिफ से पहले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, लेकिन यहाँ पर ये ज़ाल डायरेक्ट सीन के साथ शद की वजह से मिल जाएगी और ये तीन हुरूफ बिल तरतीब जो हैं ये साइलेंट होंगे। तो लफ्ज़ की आवाज़ क्या बनेगी? इज़स, ज़ाल सीन ज़बर, ज़स की आवाज़ आएगी। और मीम अलिफ ज़बर मा अलिफ मद्दा के बाद यहाँ पर हमज़ा इसी कलमे में है तो ये मद्दे मुत्तसिल होगी। और नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से फ़ा आ गया, इसलिए यहाँ पर इख्फा यानी गुन्ना ज़मानी की आवाज़ देंगे। तौ और रा दोनों हुरूफ पुर होंगे। आइए एक बार फिर इसे पढ़ते हैं। इज़ा अस्समाउ फ़तरत वइज़ल कवाकिबु इंतसरत। यहाँ पर भी हमने नून साकिन के बाद ता हुरूफ़े इख्फा से पाया है, इसलिए यहाँ पर हम भी इख्फा करते हुए वो नज़मानी की आवाज़ देंगे। याद रहे यहाँ पर वाव पर ज़बर जो है उसके बाद अलिफ है, तो वाव अलिफ ज़बर वा लंबा करके इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर गौर कीजिए, ज़ाल के बाद लाम के साथ ये ज़बर मिलाकर पढ़ेंगे और ये अलिफ और ये दूसरा अलिफ ये दोनों साइलेंट होंगे। वइज़ल कवाकिबु इंतसरत। सा की अदायगी बड़ी नरमी के साथ करेंगे और रा को पुर करते हुए ता से मिला देंगे। वइज़ल बिहार। रा की आवाज़ पुर होगी, रा पर ज़बर हो या पेश की अलामत हो तो रा को पुर पढ़ा जाता है। वइज़ल बिहारु फुज्जिरत। जीम हुरूफ़े कलकला से है। जब भी हुरूफ़े कलकला साकिन हो तो कलकला सुगरा होता है। अगर हुरूफ़े कलकला मुशद्दिद हों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कलकला कुबरा होता है, यानी जमाओं के साथ ये कलकला किया जाएगा। तो किस तरह इसकी अदायगी होगी? फुज्जिरत, रा को पुर पढ़ते हुए हमने ता के साथ मिला देना है, जिस तरह हमने यहाँ पर मिलाया। इसी तरह यहाँ पर भी और रा को पुर पढ़ते हुए ता के साथ मिला देंगे। इस आयत में भी इसी फार्मूले को हमने यूज़ करना है। वइज़ल कुबूर, काफ को पुर करेंगे, रा को पुर करेंगे। इस पेश के साथ आगे वाव साकिन नहीं है बल्कि वा मज़मूम है, तो यहाँ पर इस पेश के साथ वाव साकिन है तो यहाँ पर हम लंबा करेंगे, इसे लंबा नहीं करेंगे। वइज़ल कुबूर बुइसिरत। वइज़ल कुबूर बुइसिरत अलिमत नफ्सुम नफ्सुम। यहाँ पर गौर कीजिएगा, हमने यहाँ पर गुन्ना आनी की आवाज़ दी है और यहाँ पर हमने गुन्ना ज़मानी किया था। बुइंतसरत और नफ्सुम, इसमें आवाज़ नाक से लौटती हुई महसूस होती है और इसमें यानी गुन्ना आनी में आवाज़ बिल्कुल नाक से अदा की जाती है। नफ्सुम क़द्दमत व अख़रत। या अय्युहल इंसान
الإنسان ما غرك بربك الكريم. یہاں پر غور کیجئے گا، الف خالی ہے. میں نے پہلے پچھلے ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی الف خالی ہو اور اس کے اگلا حرف لام ہو تو یہاں الف پر ہم نے زبر لگا کر پڑھنی ہے. یہی اس کے پڑھنے کا اصول ہے. الذی، ذال کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے. الذی خلقک، قاف ایک پور ہے، نقطوں والی پور پڑھی جائے گی، اور بغیر نقطوں والی جو قاف ہوتی ہے اسے ہم باریک پڑھتے ہیں. خلقک فسواک، یہاں پر اسے ہم نے ہونٹوں کو گول کر کے لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور یہ حرف جو شوسا ہے اسے ہم نہیں پڑھیں گے. فسواک فعدلک فی ای، یا کو ہم نے تھوڑا سختی سے پڑھنا ہے، اور یہاں پر غور کیجئے گا یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے حرف فا کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہوا. اب اس مد کی کیا پہچان ہے، اس کا کیا نام ہوگا؟ عمومی طور پر اسے چھوٹی مد کہا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک نام ہے، وہ یہ ہے کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. جیسا کہ یہ آپ الف ٹائپ جو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ حمزہ آ جائے تو پھر یہاں پر یہ مد جو ہوگی یہ مد منفصل کہلائے گی. فی ای صورت ما، یہاں پر بھی غور کیجئے گا، یہ غنہ آنی کی آواز ہوگی، اور یہاں پر ہم نے جو پڑھا تھا یہ غنہ زمانی ہوگا. صورت ما شاء، یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل ہوگی، اور یہ مد منفصل. عام طور پر اسے چھوٹی مد اور اسے بڑی مد کہا جاتا ہے. عمومی طور پر قرآن پاک میں یہی دو مدوں کی پہچان کروائی جاتی ہے، لیکن ان کے نام بھی ہیں. آئیے آگے پڑھتے ہیں. رکبک، زبر کو ہم نے وقف کی وجہ سے جزم کے ساتھ کنورٹ کیا تو یہ کاف ساکن ہوگا. جب بھی کوئی حرف ساکن ہوتا ہے تو ہم اسے پچھلے حرف سے ملا دیتے ہیں. با کاف زبر بک کی آواز ہے. رکبک، کلا بل تکذبون بالدین، یہاں پر اب غور کیجئے گا، دال حروف قلقلہ سے ہے. قاف طوا جیم دال 5 حروف قلقلہ کہلاتے ہیں، اور جب یہ مشدد ہوں جیسا کہ آپ دال کو دیکھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہاں پر قلقلہ جماؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اسے قلقلہ کبریٰ کہا جاتا ہے. بالدین، دال یا دی یا مدہ کے بعد ہم نے نون کی زیر کو ہم نے جزم سے کنورٹ کیا وقف کی وجہ سے، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا، اس لیے ہم نے زیادہ لمبا کر کے اسے پڑھا ہے. آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ضا کو ہم نے پر پڑھنا ہے. یاد رہے نون مشدد اور میم مشدد میں ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہاں پر یاد رہے یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یا لین ہوگا. یہاں پر یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا. یا لین کو لمبا نہیں کیا جاتا اور یا مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے. اس سے پہلے جو ہم نے کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں ہم نے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے، اس کی مشق کروائی ہے. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا. آئیے آگے تلاوت شروع کرتے ہیں. کِرَامًا کاتبین، یہاں پر تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، اخفا کرتے ہوئے غنہ کرنا ہے، اور غنہ زمانے کی آواز دیں گے. کاتبین، کِرَامًا کاتبین،
يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفی نعیم. دو زیر کی تنوین کو ہم وقف میں جزم سے کنورٹ کر دیتے ہیں اور پچھلے حرف سے ملا دیتے ہیں. پچھلا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پچھلے حرف کے ساتھ ہم دیکھیے یہاں پر یا ساکن سے پہلے حرف عین کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہوا، اور اس کے بعد سکون عارضی، یعنی ہم نے وقف کی وجہ سے کسی حرف کو ساکن کیا تو یہ سکون عارضی کہلائے گا. جب بھی حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد سکون عارضی ہو تو وہ مد عارض کہلاتی ہے. اس لیے ہم اس کو یہاں پر کچھ زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے. نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. دو زیر کی تنوین کو ہم نے پھر ساکن کر دیا ہے. اگر ہم اسے ملا کر پڑھیں گے تو پھر کس طرح پڑھا جائے گا؟ جحیم یصلونہا. یہاں پر بھی غور کیجیے گا، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آیا ہے تو ہم اس کو بھی یہاں پر ادغام مع الغنہ کرتے ہوئے ملا کر پڑھیں گے. نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. اگر اسے بھی ملا کر پڑھنا ہو تو پھر یوں پڑھیں گے. جحیم یصلونہا یوم الدین وما هم عنها بغائبین. وما أدراك ما يوم الدین. یہاں پر ہم نے غنہ آنے کی آواز دینی ہے. یاد رہے نون مشدد اور میم مشدد میں ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں کیونکہ یہ غنہ ہونے میں کسی کے محتاج نہیں ہوتے، اس لیے ہم یہاں پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. ثم ما ادراک. جس طرح ہم نے یہ لفظ پڑھا سیم اسی طرح یہ بھی آیت پڑھیں گے. اس آیت نمبر 17 اور 18 میں صرف اتنا فرق ہے کہ یہاں پر 18 میں ثم آتا ہے اور یہاں پر واو آتا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. دو زبر کی تنوین ہو تو وقف میں الف مدہ سے کنورٹ کرتے ہوئے اسے لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ گیا، اس لیے یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دیں گے. یہاں پر دیکھیے یا واو زبر یاؤ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ واو لین کرتے ہوئے بغیر لمبا کر کے پڑھنا ہے. یوم لا الف مدہ کی وجہ سے لمبا کریں گے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یہاں پر غور کیجئے، زال لام دو زیر ذل کی آواز دیں گے اور پھر اس لام کو دوسری بار اگلی لام سے ملائیں گے. لام لام زیر لل. یومئذ لل لام کھڑی زبر لا، اسے لمبا کریں گے ہم. اس لام کو لمبا نہیں کرنا. یومئذ للہ. اس لیے ہم اس کو زیادہ لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں کہ کھڑی زبر کے بعد سکون عارضی ہے، یعنی زیر کو ہم نے وقف کی وجہ سے جزم سے کنورٹ کرنا ہے. للہ. الحمدللہ عز و جل. یہاں پر سورۃ الانفطار کی 19 آیات اور سورت مکمل ہو گئی، اور کل انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ مطففین آپ کو سکھائیں گے. آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہماری ہر ویڈیو نئی جو ہوگی وہ ملتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔